प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद साहब, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मिस्टर बशीर फारूकी साहब, चेयरमैन सैलानी ट्रस्ट, मिस्टर एहतशाम जावेद साहब, मिस्टर यासीन साहब, मिस्टर रिजवान अशरफ साहब और मेरे नहायत ही अजीज़ प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई बशीर फारूकी साहब अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ, ट्रिब्यूट भी पे करना चाहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत का अजीम काम जो सैलानी ट्रस्ट कर रहा है, मेरी विश है कि दूसरे लोग भी इस कारवां में शामिल हों और इसको आगे लेके जाएं। जब कराची में बारिशों की वजह से तबाही हुई और बहुत से लोग होमलेस हो गए, पानी था, तो मैंने अपने चंद जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे बात की कि मुझे कराची जाना है और वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहते हम अपने कराची के भाइयों के लिए, सिंध के भाइयों के लिए। तो उन्होंने माशाल्लाह 1 अरब रुपए घरों की रिपेयर के लिए और राशन तकसीम करने के लिए उन्होंने फंड जमा किए, जो कि वहाँ पर जाकर हमने राशन तकसीम किया। तो वहाँ पर पहली दफ़ा मुझे मौका मिला कि मैंने सैलानी ट्रस्ट को विज़िट किया, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी यूनाइटेड नेशंस के किसी बड़े अदारे के पास आ गया। माशाल्लाह हर काम, पीने का साफ पानी हो, लंगर हो, गरीबों को खाना देना हो, आईटी हो, हर चीज़ में माशाल्लाह सैलानी ट्रस्ट जो है वो सबकत लेके जा रहा है। और मैं बिल्कुल ये बात एहतशाम से एग्री करता हूँ कि बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता कि NGOs को चला सकें, गरीब या मुस्तक लोग हैं उन तक अपने फंड से उनकी मदद कर सकें। तो सैलानी ट्रस्ट जैसे जो अदारे होते हैं, ये मुखय्यर हजरात के लिए आसानी हो जाती है। और एक बात मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि एवरी पेनी, हर 1 रुपया जो सैलानी ट्रस्ट को आप डोनेट करेंगे, इंशाअल्लाह 100% वो जेन्युइन गरीब और मुस्तक लोगों तक पहुँचे। और मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब 2013 में मैं गवर्नर बना और मैंने देखा कि पंजाब में बहुत से अदारे काम कर रहे हैं लेकिन उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोहीजन नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल नहीं बैठते, एक दूसरे से तजर्बात से फ़ायदा नहीं लेते, तो मैंने जो हमारे टॉप 30-40 NGO से उनको बुलाया। मैंने कहा कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आइए हम मिलकर ये काम करें, क्योंकि जब मिलकर काम करेंगे तो इससे आसानी पैदा होती है। अगर सैलानी ट्रस्ट और यासीन साहब जो हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं तो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन चनियोट में लगा सकती है, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन झंग में चली जाए, चौथी ऑर्गेनाइजेशन टोबा में चल जाए, तो इससे आसानी पैदा हो जाती है। तो माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि 65 ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाब डेवलपमेंट नेट के तहत एक फोरम बनाया जिसका मैं पैटर्न चीफ था और डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो कि बहुत इंसानियत की हमेशा वो खिदमत करते हैं, एक अजीम आदमी हैं, अजीम शख्सियत हैं, उनको उनका चेयरमैन बनाया। और जब ये कोविड-19 आया तो सबसे बड़ी फ़िक्र की बात ये थी कि जो हमारे लोग डेली वेजेस पे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, डेली मजदूरी करते हैं और उस पैसे से बच्चों को रात का खाना खिलाते हैं, तो उनका क्या बनेगा। जब लॉकडाउन हुआ वो बेचारे बेरोज़गार हो गए, तो उसमें हुकूमत ने भी अपना एक रोल अदा किया और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि बिला इख्तियार, बिला इम्तियाज 170 अरब रुपया 12,000 फी ख़ानदान के हिसाब से लोगों को पहुँचाया गया। और उसमें ये नहीं देखा गया कि उसका किस पार्टी से तल्लुक़ है, किस मज़हब से तल्लुक़ है, किस सूबे से तल्लुक़ है, बिला तफरीक, बिला इम्तियाज लोगों को ये जो चीज़ें थी पैसे पहुँचाए गए। उसके बाद हमारे NGOs ने ये बात कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमारे NGOs ने माशाल्लाह 20 लाख फैमिलीज़ को राशन उनके घरों तक पहुँचाया।
یہ صرف میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ اور ایک بات میرا ایمان ہے کہ جب غریب کے دل سے آواز یا دعا نکلتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی ایران میں ہوگی، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ کووڈ کے معاملے پہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہتر پرفارم کیا. اور میرا اس بات پہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ان غریب لوگ جن کی اس مشکل وقت میں ہم نے مدد کی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم جو ہیں اس آفت سے جو ہے کسی حد تک محفوظ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے غریبوں کو مشکل وقت میں جو ہے اکیلے نہیں چھوڑا، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا کر دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو. تو ہمارے لوگوں نے کسی اپنے پڑوسی کو بھوکا سونے نہیں دیا. تو آج چونکہ ہمارا یہاں پر یوتھ بیٹھا ہے تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایک مشن کر لیں، کمٹمنٹ کر لیں، ڈیڈیکیشن لے آئیں، محنت کر لیں، تو نتھنگ از امپاسبل ان لائف. میں اپنی زندگی میں درجنوں ایسے واقعات آپ کو گنوا سکتا ہوں جس میں پتہ چلتا تھا کہ یہ امپاسبل مشن ہے. اور میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے 95 میں یہ فیصلہ کیا کہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے چاہتا ہوں اور میں لیبر پارٹی کا کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہوں، اس وقت ہیل بینٹون میں ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا برٹن از ناٹ ریڈی فار اے مسلم ایم پی. برطانیہ کے لوگ ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان کے لیے تیار نہیں ہیں. اسکاٹ لینڈ کے لوگ پاکستانی کو، مسلمان کو، بلیک پرسن کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن میری ڈٹرمینیشن تھی کہ میں نے ہاؤس آف کامنز کے دروازے جو ہیں مسلمانوں کے لیے کھولنے ہیں. تو 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف جو ہے دیا. اور اس کے بعد میں نے جب حلف لینا تھا تو تمام حضرات بائبل پہ حلف لے رہے تھے. میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں قرآن پاک پہ حلف لوں. اور میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت کی ممبر آف پارلیمنٹ سے بننے سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن پاک پہ حلف لیا، اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی ایس ٹی پلس جس کا احتشام نے اور رضوان نے ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک امپاسبل ٹاسک تھا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ پاکستان کو جی ایس ٹی پلس مل جائے گا. انڈیا لابی کر رہا تھا اور ممالک لابی کر رہے تھے، اور آؤٹ آف 33 جو کہ ٹریڈ کمیٹی کے ممبر تھے صرف 3 لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. لیکن ایک مشن تھا. میرا خیال تھا کہ اگر یہ جی ایس ٹی پلس ملے گا تو میرے ملک کو فائدہ ہوگا، میرے ملک کے غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو میں 4 دفعہ یورپ گیا، امریکہ گیا، فرانس گیا، جرمنی گیا، اور 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو ون آن مل کے کنونس کیا کہ پاکستان اگر کوئی ملک ڈیزرو کرتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. 70,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. $100 بلین سے زیادہ ہمارا ریونیو کا نقصان ہوا ہے. کلاشنکوف کلچر، ڈرگز کلچر، یہ کنفلکٹ آف افغانستان کی وجہ سے ہمارے پاس آیا. تو اب اگر ہم بھی ڈیزرو نہیں کرتے تو کب ڈیزرو کریں گے؟ تو ماشاءاللہ ہمیں جی ایس پی پلس ملا، جس کی وجہ سے ہمیں $24 بلین کا پچھلے 8 سالوں میں ہمارے ملک کو فائدہ ہوا ہے. اب پھر چیلنج ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب پھر چیلنج، کیونکہ یورپین پارلیمنٹ میں ریزولوشن موو ہوا ہے ویری فرائٹنگ. یورپین ہسٹری میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی ملک کے خلاف 665 ووٹ آئے ہوں اور حق میں صرف 6 ووٹ آئے. 665 ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے ہمارے خلاف ووٹ دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ریکنسیڈر کیا جائے پاکستان کو جو جی ایس ٹی پلس ملا. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئی ہیو اسٹارٹڈ ورکنگ آن دس فار لاسٹ 4 weeks. آئی ایم ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو اس حملے میں بھی کامیاب انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کا جی ایس ٹی پلس اسٹیٹس جو ہے اس کو بحال کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. تو آخر میں پینے کا صاف پانی کا، چونکہ میرا ایک پیشن ہے 2013 سے جب سے میں پاکستان آیا ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے
کہ چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں، سندھ کے لوگ ہوں، بلوچستان کے لوگ ہوں، کے پی کے لوگ ہوں، آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچائیں۔ 80% لوگ، 80% لوگ، ڈاکٹرز مجھے جی پیز بتاتے ہیں کہ گندا پانی پینے کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے دیں تو ہمیں اتنے ہسپتال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا پیسہ ہم مریضوں پہ، دوائیوں پہ لگاتے ہیں، اس سے کم پیسے سے ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے، بڑی مشکلات تھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ ممبر آف پارلیمنٹ بننے سے بھی مشکل کام تھا۔ بیوروکریسی کو یہاں نپٹنا، ان سے ڈیل کرنا بڑا کام ہے۔ ایم پی بننا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مجھے واٹر اتھارٹی بنانے میں مشکلات پیش ہیں۔ 1 سال مجھے لگا واٹر اتھارٹی بنانے میں، جو کہ صرف 5 دنوں میں بن سکتی تھی۔ پھر PC1 بنانے کے لیے 6 مہینے لگے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے NGOز، ہماری آب پاک اتھارٹی، ہماری بیوروکریسی، ہم ایک بات پہ ان کو کنونس کر لیا ہے کہ چلو ایک کام ہی نیک کر جاؤ تسی، پین دے صاف پانی جے اگر کمیشن نہیں ملے گا تو کیڑی تباہی آ جائے گی، ایک گل چیز چھڈ دیو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے فخر ہے کہ دسمبر کے آخر تک ہم 7.6 ملین لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچا دیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلٹریشن پلانٹ حکومت 1.5 کروڑ میں لگاتی تھی، 2 کروڑ میں لگاتی تھی، وہ ہم نے 30 لاکھ روپے میں لگایا ہے۔ 4.5 ارب سے ہم 1500 یونٹ پورے پنجاب میں پینے کے صاف پانی کے لگا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جو NGOز ہیں، یہ بات سن کر آپ کو بڑی خوشی ہوگی، سیلانی ٹرسٹ ہے، سرور فاؤنڈیشن ہے، ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن ہے، تو یہ سب ہم مل کے اللہ کے فضل و کرم سے جتنے لوگوں کو ہماری حکومت پینے کا صاف پانی دے گی، اتنے ہی لوگوں کو دسمبر کے اینڈ تک ہماری آرگنائزیشن جو ہے PDN کی، وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچا دیں گے۔ 1.5 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ پینے کا صاف پانی سال کے آخر تک ہم جو ہے دیں گے۔ آخر میں پھر جناب بشیر فاروقی صاحب کا اور اپنے وائس چانسلر صاحب کا اور احتشام کا اور یاسین، ہمارا ایک ہوتے ہیں جو ہیروز ہوتے ہیں جن کا ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ جی سرور فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ میڈم پروین سرور اس کو لیڈ کر رہی ہیں، یا جب میں نے بنائی تھی۔ اسی طریقے سے سیلانی ٹرسٹ سب کو پتہ ہے کہ بشیر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن جو ہڈن ہیروز ہوتے ہیں ان کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہڈن ہیروز ہیں ان کو ضرور جو ہے پروموٹ بھی کیا جائے اور ان کا بھی لوگوں کو بتایا جائے، اور وہ ہیروز لائک یاسین یہاں پر موجود ہیں، وہ ہیروز ہیں جو فٹ پہ، جو فرنٹ لائن پہ، جو مورچوں پہ جا کے آگے کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے بھی بہت سی تالیاں اور بہت سی دعائیں جی۔ اور بیٹا، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ جو IT میں جو آپ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ $100 بلین سے زیادہ IT اور سروسز ایکسپورٹ سے انڈیا کما رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ اور بڑا مجھے فخر ہے کہ سیلانی ٹرسٹ جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ سیلانی ٹرسٹ کر رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جو یہ بچے یہاں پر موجود ہیں جو سیلانی ٹرسٹ کے تحت IT میں اور سروسز میں سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں، ریئل لائف میں کامیاب کرے۔ تو میں جب بھی نوجوانوں سے کنوکیشنز پہ جاتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، تو ایک بات میں ان سے ضرور کہتا ہوں ہمیشہ، بلکہ یورپ میں بھی جب میں جاتا تھا، انگریز حالانکہ اس بات کو بہت کم سمجھتے ہیں، جب میں ان سے کہتا تھا، اور ان میں پاکستانی بچے بھی ہوتے تھے، کہ بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو کامیابی ہے، آپ کی اپ برننگ میں آپ کے والدین کا اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن۔ آپ کے والدین خود بھوکے رہتے ہیں، خود سستے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا اور بیٹی جو ہے زندگی میں کامیاب ہو۔ تو میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے ٹیچر جو ہیں، اپنے جو پروفیسرز ہیں، ان کو عزت دیں اور اپنے والدین کو عزت دیں، کیونکہ والدین کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات شیئر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، پہاڑ آئے،